यहाँ पे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी मेहमान सईदा फातिमा शिराजी, जिनके साथ हम बात करेंगे करबला में ख़ानदान का किरदार इस मौजू पर। आपके इस मौजू के हवाले से इनके लिए कोई भी सवाल हो हमें लिख भेजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है 0098 903 172 8410। आइए प्रोग्राम में इनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र है। प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपकी खिदमत में माह मुहर्रम की मुनासबत से ताज़ियत अर्ज़ करती हूँ। फातिमा जी, पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने ख़ानदान के साथ जो है उनकी तरफ मेहरबान हो। और ये मेहरबानी जो है हमने अमली तौर पे करबला में देखी, खुद नबूवत के ख़ानदान में। तो आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी, हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का क्या किरदार नज़र आता है? जी ज़ैनब, बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे पहले अगर आप करबला को इजमाली तौर पे करबला का जायज़ा लें कि करबला में इमाम ने किस तरह कुर्बानी दी, किस तरह ये क़याम अमल में आया, तो हम सबसे पहली जो चीज़ देखते हैं वो हमें ये नज़र आता है कि इस पूरे क़याम में जो एक इनफरादियत नज़र आती है। दुनिया में बहुत से क़याम हुए, बहुत सी जंगें हुई, मगर ये इनफरादियत जो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम में और करबला में नज़र आती है, वो इनफरादियत खुद ख़ानदान है। बिल्कुल, क्योंकि इमाम के क़याम का महवर और मरकज़ ख़ानदान नज़र आता है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि इमाम इस वक्त जब मदीना से निकलते हैं तो इमाम का साथ देने की बजाय लोग आप पर एतराज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इमाम मक्का गए। अब जब मक्का जाते हैं तो इमाम को मालूम है कि लोग आस्तीनों में खंजर लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी वहाँ भी किसी से कोई उम्मीद नहीं है हमारे मौला को। उसके बाद हम देखते हैं कि कूफा वाले तो खुद इमाम को फरेब दे चुके हैं, तो इमाम की वाहिद उम्मीद उनकी अपनी फैमिली है। अब वो फैमिली जो है उसके साथ इमाम ये सफ़र अंजाम देते हैं। और उसके बाद जब हम करबला की जंग को देखते हैं तो हमें इतने बड़े लश्कर के सामने एक छोटा सा ख़ानदान, एक छोटी सी फैमिली नज़र आती है। बिल्कुल, मगर हैरानी की बात यह है कि वो सारी असर गुजारी और सारी तासीर जो आज तक हमें करबला की नज़र आती है, उसकी इनफरादियत, उसका इम्तियाज़ जो है इस फैमिली की वजह से। और ज़ैनब, अगर आप देखें तो इस फैमिली में हमें बहुत से रिश्ते नज़र आते हैं। भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, भांजों भतीजों का रिश्ता है, चचाजाद भाइयों का, फूफी का रिश्ता है, बेटी बाप बेटी, भाई बहन, सब रिश्ते नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन रिश्तों, सिर्फ ये नहीं कि ये रिश्ते करबला में मौजूद थे, इनकी इनफरादियत ये है कि इसमें से हर रिश्ते को अपनी जिम्मेदारी बखूबी मालूम थी। बिल्कुल। और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना किरदार बखूबी अंजाम दिया। बिल्कुल, ये अहम बात है ना। और सबसे अहम बात जो मैं समझती हूँ यहाँ पे वो ये है कि हमने इमाम हुसैन के किरदार को हमेशा देखा है। कभी हमने उनको एक बहुत मेहरबान इंसान के तौर पे देखा, कभी हमने एक शुजा इंसान के तौर पे देखा जिन्होंने क़याम किया, कभी हमने देखा कि बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। मगर एक खूबी जो इमाम की है ना, जो हम नज़रअंदाज करते हैं, वो इमाम का मुरब्बी होना है। बिल्कुल, इमाम अपने ख़ानदान के मुरब्बी हैं। और इस कदर खूबसूरत तरबियत और वो ख़ानदान का किरदार हमें नज़र आता है कि जब हम देखते हैं कि हुसैन के भाई हुसैन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आपको मुखातिब भी इस तरह करते हैं कि ए भाई मेरी जान आप पर कुर्बान हो। बिल्कुल, ये जब हम बिल्कुल जब हम फूफी और भतीजे के रिश्ते को देखते हैं तो हम हैरान होते हैं। जब हम चचा और भतीजे के रिश्ते को देखते हैं तो हम हैरान होते हैं कि किस तरह हर मोड़ पर हुसैन का साथ दिया। बिल्कुल, और ये यही तरबियत की वजह से था कि हर किसी को इमाम की जो शख्सियत है वो पता थी, इमाम का मकाम पता था। और इमाम का मकाम पता था तभी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे भाई, मेरे सरवर, मेरे सरदार, मेरी रूह, मेरी जान आप पे कुर्बान। और इसी तरह से हजरत कासिम अलैहिस्सलाम देखे तो वो इमाम से कहते हैं कि जब कल उन्हें शहीद होना होता है तो कहते हैं, एक दिन पहले इमाम से कहते हैं कि या इमाम, क्या कल मैं भी शहीद होने वाला हूँ, क्या मेरा नाम भी शुहदा में है? तो इमाम कहते हैं कि तुम शहादत को या मौत को किस तरह देखते हो? तो हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का जवाब भी देखिए। उस जवानी में हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे शहद से भी बिल्कुल शहद से भी मीठी मुझे ये मर्द लगता है, डर नहीं लगता। ये सब यानी
پتہ ہونا کہ یہ زندگی تمام ہو رہی ہے، اس سے ڈر نہ لگنا، یہ یقیناً جو ہے نشانی ہے کہ کس قدر انہیں امام کی شناخت تھی، امام کی معرفت تھی۔ فاطمہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جو رشتوں اور خاندانوں کے باہمی تعلقات ہے، واقع کربلا کے تناظر میں ہمارے لیے ناظرین کے لیے بیان کریں آپ۔ بالکل، کربلا میں اگر دیکھیں نا ہم تو ہمیں سارے روابط نظر آتے ہیں۔ بالکل، جتنے جتنے روابط ایک خاندان میں موجود ہوتے ہیں ہمیں تقریباً سارے روابط ہماری نظروں کے سامنے ہیں، کربلا اور ہمارے لیے ایک بہت بہترین اسوہ ہے پورے خاندان کا۔ بھائی بہنوں کے لیے اسوہ ہے، ماں باپ کے لیے اسوہ ہے، بیٹے اور باپ کا رشتہ، ماں باپ کا احترام ہمیں نظر آتا ہے، بچوں سے شفقت ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، یعنی ایک ایک رشتہ ہمیں اس طرح نظر آتا ہے۔ اور ان کی کچھ خوبیاں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اب اپنے خاندانوں میں لاگو کر سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو زینب مجھے نظر آتی ہے وہ صبر ہے۔ صبر بالکل، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی فیملی نے امام پر جتنی مشکلات آئیں آپ نے صبر کیا، صبر کرتے ہوئے ساتھ دیا۔ اور امام کی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ صبر دو طرح کا ہوا کرتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو مشکلات پر کیا جائے، اور ایک صبر وہ ہے جو اپنی خواہشات پر کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں دونوں صبر نظر آتے ہیں۔ تو آج ہمیں ہماری زندگی میں صبر کی ضرورت ہے، بالکل، کہ اگر ہمارے خاندان بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے، کسی پر مشکل آتی ہے تو ہمیں کس طرح اس کا ساتھ دیں۔ بالکل، جس طرح سے سنا بھی ہے ہم نے کہ آپ نے جو یہ تعلقات کی بات کی یا صبر کی بات کی، صبر میں کہوں کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ماں جو ہے، اس شیرخوار بچے کی ماں میں جو صبر دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی رباب اپنے خیمے سے باہر نہیں آتی جب امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف علی اصغر کو شہید ہو کے لاتے ہیں، اور اس لیے باہر نہیں آتی کہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے باہر نہیں آتی کیونکہ امام کے چہرے پہ وہ شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور یہ صبر کا مجھے لگتا ہے بہت بڑا مقام ہے، اور صبر کے معاملے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کتنی بڑی مثال ہے خود۔ اور زینب یہ بات بہت قابل غور ہے کہ ہم یہ جتنے بھی صبر کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں، ہم تو میدان میں دیکھتے ہیں مگر پس خیمہ ساری بیویاں موجود ہیں، بالکل، جنہوں نے اپنے بچوں کو صبر گھٹی میں پلایا ہے، بالکل، کہ تم نے کس طرح صبر کرنا ہے، کس طرح اپنے مولا پر اپنی جان قربان کرنی ہے۔ اس کے بعد ایثار نظر آتا ہے، ایثار میں ہم حیران ہوتے ہیں کہ سب فیملی ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں امام سجاد سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، جواب ملتا ہے علی ابن الحسین ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا علی ابن الحسین کو کربلا میں قتل نہیں کر دیا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا دوسرا بیٹا ہے۔ اب ابن زیاد کہتا ہے کہ اسے قتل کر دو، اور جب وہ یہ کہتا ہے تو جناب زینب اب سامنے سپر بن کر آ گیا، اور صرف جناب زینب نہیں، پوری فیملی امام سجاد کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ یہ فریاد بلند کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سجاد کو قتل کرو تو ہمیں بھی قتل کرنا۔ بالکل، اب ابن زیاد حیران ہوتا ہے، اور اس کے جملے عجیب ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، میں تعجب کرتا ہوں اس رشتہ داری اور اس صلہ رحم پہ، یہ سب لوگ کس طرح ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی بھائی کی جان کا دشمن تھا، بہن بھائی سے راضی نہیں تھی، بچے ماں باپ سے راضی نہیں تھے۔ اب اس معاشرے میں جب ایسا ایک نمونہ نظر آتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمیں اپنے رشتوں میں خلوص لانا ہے، بالکل، ہمارے رشتوں میں خلوص نہیں ہے، کبھی ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہم سب اپنے لیے کرتے ہیں، کبھی خود غرضی موجود ہے، سب موجود ہے، مگر جب رشتوں میں کربلا کی طرح خلوص پیدا ہوگا تو سب رشتے ایک دوسرے پر اعتبار کرنے لگیں گے، اور اعتبار رشتوں کی اصل اساس ہے۔ بالکل، تو اگر ہم اپنے رشتوں کو اس بنیاد پر قائم کریں، کھوکھلی بنیادیں ہیں نا ہمارے رشتوں کی، بالکل یہی وجہ ہے کہ ہمارے رشتوں میں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، نظر نہیں آتی، اور ہم راضی بھی نہیں ہوتے۔ جیسے کربلا میں آپ نے کہا کہ ہر ایک کسی نے اپنے فرزند امام پہ قربان کیے، کسی نے اپنے جو ہے ہر کسی نے کربلا میں جو بیویاں موجود تھی یا جو بھی امام کا خاندان تھا، ہر کسی اصحاب نے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ امام کو دیا امام کی خدمت میں، اور کتنے خوش تھے وہ اس چیز سے، کتنے راضی تھے۔ اور جب امام یہ حضرت علی اصغر کا واقعہ مجھے میرے ذہن سے کبھی جاتا نہیں کہ کس طرح سے وہ علی اصغر کو لائے تھے اور کس طرح سے
خیمے کی طرف یہاں زینب آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سب راضی تھے اور اپنی خوشی سے, تو اس کی بھی کچھ بنیاد تھی. بالکل, ایک بنیاد ایسی تھی جو الہی بنیاد تھی. دیکھیں, جب ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے لیے چاہتے ہیں نا, تو ہم پھر اپنا فائدہ سوچتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھتیجوں کو, اپنے بھانجوں کو خدا کے لیے چاہتے ہیں, تو پھر خدا کے لیے ان کو قربان کرنے میں ہمیں ذرا اور محسوس نہیں ہوتی. بالکل, اور ہم تو انہیں چاہتے ہی خدا کے لیے ہیں. الہی بنیاد پر یہ رشتے قائم ہوئے. بالکل. فاطمہ, جیسے ایک وہ بھی ہے کہ کسی کا ایک اصحاب کا سر کاٹ کے لائے تھے, اور وہاں پہ وہ ماں جو ہے اس بچے کا, اپنے فرزند کا سر واپس میدان میں پھینکتی ہے, کہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو چیز ہم نے دی ہے وہ ہم واپس نہیں لیتے. فاطمہ جی, ہر گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے, اور ایک ماں جو ہے تربیت کر کے اپنے خاندان کو بناتی ہے, اور خاندان اگر صحیح ہو تو خاندان ایک معاشرہ بناتا ہے, یا دوسرے الفاظ میں کہے تو ایک خاندان جو ہے وہ ایک سب سے چھوٹا معاشرہ ہوتا ہے. اور یہی مدرس لیب, یہ ماں, یہ خاندان کی اصلاح کر سکتی ہے, اور ایک خاندان ہی ہے جو معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے. تو واقع کربلا کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ایک فیملی ایک معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہے؟ جی زینب, تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ رہتی دنیا سے, جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے آج تک ایک پرامن اور ایک صحت مند معاشرہ ہر انسان کا خواب ہے. بالکل, ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک پرامن اور صحت مند معاشرے میں زندگی گزارے. بالکل. اب یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اب ہم ذرا کربلا کی طرف بڑھتے ہیں. جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس لیے نکلے ہیں, تو امام کیا فرماتے ہیں کہ میں نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے اس اتنے عظیم قیام کا سب سے بڑا مقصد ہی معاشرے کی اصلاح تھا. بالکل. اور کچھ ایسے سیکٹس ہیں انفارچونیٹلی جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ امام شاید اپنے لیے نکلے تھے, یا جو اسلام سے باہر ہے وہ سیلف کوئی ان کا کوئی فائدہ تھا. لیکن نیلسن منڈیلا یا بہت بڑے بڑے جو ریسرچرز, پروفیسرز یا کسی کنٹری کے پولیٹیشنز رہ چکے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام اپنے لیے نکلے تھے, اپنے کسی شخصی فائدے کے لیے نکلے تھے, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پوری فیملی کے ساتھ کیوں نکلے تھے, جس میں خواتین تھی, جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ہم یہ سمجھنے میں فیل ہوتے ہیں کہ امام ان کو لے کے کیوں نکلے تھے. اور یہاں پہ جب امام خاندان کے ساتھ نکلتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وقت کا جو امام ہے, اگر وہ طاغوت کے سامنے, اگر وہ ظلم کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے, آپریشن کے سامنے اسے فیس کر رہا ہے, تو ہمیں اس میں نہ کوئی ایج ہے, نہ کوئی جینڈر ہے, نہ کوئی ایج ہے, اور ہر کسی کو جو ہے اپنے اپنے طریقے سے سرو کرنا ہے امام کو. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وقت کے امام بھی جلد سے جلد انشاءاللہ ظہور کرے, اور اس میں بھی نہ کوئی جینڈر بایاس ہے, نہ کوئی ایج لمٹ ہے. ہو سکتا ہے 3 سال کا بچہ امام کا سرباز ہو سکتا ہے وہی شیر خوار علی اصغر کی طرح کوئی 6 مہینے کا امام کا سرباز ہو, کوئی خاتون امام کی سرباز ہو. میں چاہوں گی آپ کنٹینیو کریں. تو انسان جب معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلتا ہے تو امام نے ایک چیز کو واضح کر دیا ہمارے لیے. جب کبھی کہا جاتا ہے نا کہ ہم کس طرح ایک معاشرے کی اصلاح کریں, تو امام نے ایک چیز کو واضح کر دیا کہ معاشرے کی اصلاح کرنے سے پہلے آپ کو اپنی اور اپنے خاندان کی اصلاح کرنی ہے. یعنی امام اپنے خاندان کی ایک مکمل خوبصورت تربیت کر کے اس کو میدان عمل میں لاتے ہیں, اور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو, اگر اپنے, کیونکہ آپ نے درست کہا کہ خاندان جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے, اور بہت سارے خاندانوں سے ایک معاشرہ تشکیل ہوتا ہے, ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو امام نے یہ بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ معاشرے کی اصلاح کرو تو پہلے اپنے خاندان کی تربیت کرو. اور امام نے کر کے دکھایا. جب ہم روز عاشورہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر اعلیٰ مرتبے پہ سب فائز ہیں. بالکل, صرف مرد نہیں, خواتین, بچے سب ایک اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں. تو امام نے بتایا کہ ان اخلاقی اقدار کے ساتھ آپ اگر اپنے خاندان کی تربیت کریں تو یہ معاشرے, اور صرف معاشرے کی اصلاح نہیں کی اس زمانے کے,
یعنی امام نے جو خاندان پیش کیا، اگر اتنے خوبصورت تربیت کے ساتھ آپ ایک خاندان کو میدان عمل میں لاتے ہیں تو صرف وہ اس دور کے نہیں بلکہ آج کے دور کے معاشرے کے لیے بھی اصلاح کا سبب بنتا ہے. بالکل بالکل. یعنی امام کا خاندان آج بھی اصلاح کا سبب ہے. بالکل. جب ہم یہ سب رشتے دیکھتے ہیں اور یہ سب دیکھتے ہیں کہ امام نے کس طرح سے اپنے خاندان کی اصلاح کی اور اس کو میدان میں لائے اور سب کے لیے ایک نمونہ عمل پیش کیا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی معاشرہ اس سے سیکھ رہا ہے. بالکل. اور یہ نمونہ عمل میں کہوں یہاں پہ کسی خاص سیکٹ تک محدود نہیں تھا. یہ نمونہ عمل امام نے نان مسلمز، تمام مسلمان اور غیر مسلمانوں کے لیے یہ نمونہ عمل رہا. حتیٰ آج میں اتفاقاً کہوں انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے بھی ہے، اور یہ انڈیپینڈنس جو فادر آف نیشن ہے انڈیا کے مہاتما گاندھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے معاشرے کی اصلاح جو کی، جو میں نے انڈیپینڈنس انڈیا کا گین کیا فرام برٹش، وہ میں نے امام حسین کے مکتب سے سیکھا. یہ معاشرے کی اصلاح جو انہوں نے سیکھی، جو اپنے معاشرے کو بنانا اور پھر ایک اپریسو فورس سے آزاد ہونا، یہ آزادی انہوں نے آج کے دن اتفاقاً، آج انڈیپینڈنس ڈے بھی ہے اور اتفاقاً یہ بات ہمارے پروگرام میں آ گئی. اور مہاتما گاندھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ آزادی کا درس ہے کربلا سے سیکھا ہے، امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے. صرف مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے بھی اس کا بہت. جی، تو انسان کی کامیابی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک فیملی کا کیا کردار ہو سکتا ہے. جیسے ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سر بھی دے دیا حسین نے، اپنی جان بھی دے دیا، لیکن بار بار سر دے کے بھی حسین ہی جیتے ہیں، اور اس میں فیملی کا بہت بڑا کردار تھا. آج کے جنریشن میں بھی اگر ایک انسان جیتنا چاہتا ہے، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو یہاں درس کربلا سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ فیملی کس قدر مؤثر ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہاں جب ہم انسان کی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کامیابی کیا ہے. بالکل. اور کامیابی کا معیار کیا ہے. بالکل. شہید باقر الصدر ایک بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ نے لکھا کہ دیکھیں اسلام زندگی کے لیے ایک پورا برنامہ کامل ہے کہ آپ کو زندگی کس طرح گزارنی ہے. بالکل. تو آپ اسلام کو قیامت پر نہ چھوڑیں بلکہ اسلام کے سماجی فوائد کو آشکار کریں. بالکل. اب دیکھیں کہ جب اسلام آیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ جنت جہنم کو نہیں مانتے تھے، وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، مگر انہوں نے، آپ کا کیونکہ سماجی پروگرام ہے تو ضرور کہوں گی، رسول اللہ کے سماجی معجزات کو دیکھ کر اسلام لائے. بالکل. یعنی انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ آپس میں لڑتے تھے، اس نے ہمیں ایک جگہ بٹھایا. بالکل. ہم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اس نے ہمیں محبت کرنا سکھائی. ہم لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس نے ہمیں اپنے بچوں سے شفقت دکھائی. غلاموں نے اپنے حقوق دیکھے، خواتین نے اپنے حقوق دیکھے، تو اس طرح سے اسلام کی طرف جذب ہوئے. تو کہا یہ جائے، معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے وہ زندگی کی کامیابی کے لیے ایک واحد ذریعہ ہے. بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ کامیاب ہو، آپ کی زندگی کامیاب ہو، تو اسلام اس کے لیے ایک پورا اسوہ ہے. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کربلا میں موجود ہے. اور اس کے بعد اس لیے کیا ضروری ہے، جب ہم تربیت دینی کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت دینی کی جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کیونکہ انسان کی کامیابی کا ضامن اسلام ہے. بالکل. اگر آپ اسلام کے اصولوں پر عمل کریں گے، ظواہر کی بات کر رہے ہیں، بالکل، صرف ظواہر پہ بھی اگر عمل کریں تو آپ کی زندگی اور آپ کا خاندان اور آپ کا معاشرہ ایک پرامن اور صحت مند معاشرہ بن سکتا ہے. بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں یہی ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اسلام پر عمل کرتے ہوئے ان کا اخلاص، ان کی محبت، ان کا ایثار، سب کچھ جو خدا کے لیے تھا، اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے انہوں نے یہ قربانی پیش کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوئی. اور یہی انسان کی کامیابی ہے. بالکل. جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اسلام میں اسی لیے تاکید ہے کہ زوجہ کا انتخاب کیا جائے یا شوہر کا انتخاب بہت دقت کے ساتھ کیا جائے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ازواج کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں. بالکل. یہ امام حسین کا انتخاب تھا. بالکل. آپ نے کس طرح سے ازواج کو انتخاب کیا کہ اس کے بعد ایسے بچے دنیا میں آئے. بالکل. تو یہ سب سے پہلی چیز جو انسان کی کامیابی میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بچپن سے تربیت، آپ کے گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہو. انفیکٹ میں نے سنا ہے کہ تربیت میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے جب آپ انتخاب کرتے ہیں اپنے شریک حیات کا، وہ کیسی ہو. کیونکہ زہیر کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا. جی بالکل.
تو کس طرح سے وہ امام کے یار بنے, کس طرح سے ان میں عشق حسین پیدا ہوا, ان کی وائف کی وجہ سے. ان کی جو شریک حیات تھی وہ با ایمان تھی, وہ انہیں انسسٹ کرتی ہے کہ آپ امام کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے. رسول خدا کے جو اس کے بعد دوسری طرف ہم کوفہ کی بھی خواتین کو دیکھتے ہیں, بالکل, جنہوں نے اپنے مردوں کو روک لیا, بالکل بالکل روک لیا امام کا ساتھ دینے سے. اور جب ہم واپس آتے ہیں ام البنین کے پاس, جب کربلا کے واقعے کے بعد جو اصحاب لوٹتے ہیں, ام البنین کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں. تو جواب ملتا ہے کہ حضرت قاسم شہید ہوئے. حضرت ام البنین دوبارہ کہتی ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. انہیں کیا کہا جاتا ہے عباس بھی شہید ہوئے, لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے باقی اصحاب کا کیوں بول رہے ہیں, میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بول رہی ہوں. یعنی ہر کسی کو, جو آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا, امام کے مربی ہونے کا, امام کے امام ہونے کا جو ہے بالکل اس کی معرفت تھی, اور تبھی جا کے بالکل معرفت تھی, اور یہ خواتین کو زیادہ تھی. فاطمہ شیرازی, آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہم آپ کو ضرور دوبارہ دعوت دیں گے پروگرام میں موضوع کو. جی